इंसान फरिश्ते से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरता है तो जानवर से भी नीचे चला जाता है। वालों के सामने जब आपको रोज गश्ती, कंजरी, तवाइफ कहा जाए तो उस वक्त आपकी फिर हिम्मत नहीं बढ़ती, मगर मैं जान के ये लफ्ज बोल रही हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मगर मुझे बोलना है ये, कि ये हमने पिछले 4 साल में कई बार सुना है। जिसकी बेटी है वो जरूर, और मैं आपको आज एक बात बताऊं कि एक बहुत आला ओहदेदार ने इस पूरे वक्त में मुझे बुलाया कि आपके खिलाफ हुकूमत भी है, हम भी आपके मुखालिफ हैं, तो आप ये छोड़ दें क्या ये वो। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपकी बेटियां हैं? तो उनका जी 3 बेटियां हैं। मैंने कहा अगर आपकी बेटी को किसी एक को रोज कंजरी, गश्ती, तवाइफ कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो वो एकदम यूं हो गए और उनके चेहरे पे लाली सी आई, गुस्सा आया, इस्तराब आया। तो मैंने कहा हमें हर रोज कहा जाता है, हमारी ऐसी ऐसी गंदी नंगी तस्वीरें बना के भेजी जाती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम ये हर रोज सुनते हैं, हर रोज बर्दाश्त करते हैं। अगर आज भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़े पैमाने पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यानी ऐसी अफवाहें कि अकल दंग रह जाती है। इसके अलावा आज आपने देखा होगा कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इमरान खान पर जो वार किए हैं, इमरान खान के पास या उसके जो तर्जुमान हैं उनके पास अल्फाज नहीं हैं कि वो उसका रिप्लाई दे सकें। और इसके अलावा टोटल वीडियोस इमरान खान की या इमरान खान से मुंसलिक कुछ खास अफराद की मजमूई तौर पर कितनी हैं, कहाँ हैं, कब तक आ सकती हैं, ये तमाम बड़े उमूर हैं जिन पर आज हम मुख्तसर, ज़ाहिर टाइम बहुत मुख्तसर होता है तो हम इस पर आज बात करेंगे। आपको पता है कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अब यकीनन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गैर पॉलिटिकल होती है, यानी उसका जो एजेंडा होता है वो गैर पॉलिटिकल होता है। उसमें सियासी उमूर कभी कभार, वो भी जब इंतहाई ऐसे हालात हों तब डिस्कस किया जाता है, बसूरत दीगर नहीं किया जाता। यानी इस वक्त मुल्क को एक संगीन दहशतगर्दी का एक संगीन मसला दरपेश है। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे जवान मुसलसल शहीद हो रहे हैं और दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान की सरहद से दाखिल हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको मुसलसल अपडेट करता आया हूं कि अगर बलूचिस्तान के मसले को हल ना किया गया तो फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात पैदा होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको झेलना हमारे बस की बात फिर नहीं रहेगी और फिर हमें ज़रबे अज़्द जैसे बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे और फिर हम जो है वो एक नई जंग में मुब्तला हो जाएंगे। ज़ाहिर नाज़रीन, एक चीज़ तय है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ आप जंग करते हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ आप उठ खड़े होते हैं और दहशतगर्दों से आप मुकाबला करने के लिए निकलते हैं तो उसमें जानी नुकसान तो होता ही है। जाहिर है, हमारा एक अफसर शहीद हो तो एक अफसर को उस ओहदे पर, या कैप्टन हो या मेजर हो या इस ब्रिगेडियर हो, इस रैंक तक पहुंचने के लिए किस कदर मुशक्कत करनी पड़ती है, किस कदर मेहनत करनी पड़ती है और कितना टाइम दिया जाता है, तब जाके एक अफसर जो है वो बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमें उनके जनाजे उठाने पड़ते हैं, जब उन्हें शहीद कर दिया जाता है तो यकीन माने उस वक्त दिल टूट जाता है, इतनी तकलीफ होती है क्योंकि वो एक जवान नहीं होता, वो समझ लें कि इस वतन का एक मुहाफिज होता है, इस धरती का एक बेटा होता है और हम लोग कुछ चाह के भी अपने वतन के लिए इस तरह की इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देते। हाँ, अलबत्ता हमें ये आता है कि बहतानबाजी कैसे करनी है, इल्ज़ाम तराशी कैसे करनी है, फौज को पॉलिटिकल अफेयर्स में किस तरह घसीटना है और किस तरह जो है वो उनको गालम गलोच करनी है, किस तरह उनको गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, चौकीदार और पता नहीं ऐसे अलकाब से नवाजना है। जब हमारे शोहदा शहीद हों हेली क्रैश में
تو ان کے خلاف ایک بھیانک قسم کی مہم چلانا ہمیں آتا ہے۔ تو افسوس تو یہ ہے کہ جنہوں نے یا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، مطلب وہ 3.5 سال تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو وہ جھولے کھانے آئے تھے، وہ جھولے کھاتے تھے، یعنی بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے، اس کو پروٹوکول چاہیے ہوتا تھا اور اس کو توشہ خانہ میں لوٹ مار کرنی تھی اور اپنے جو جرائم تھے، سنگین ترین جرائم، ان جرائم کو چھپانا تھا۔ اور اب کیا کہہ سکتے ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن اب کیا کہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کور کمانڈرز کانفرنس کا جو بنیادی پہلو تھا میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں، ایک تو تھا کہ موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو کس طرح روکنا ہے، اس کے لیے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے ہیں اور کس جو ہے وہ ایریا میں اور کس جگہ پر ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اگلے دن حیرت ہوئی کہ جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے فورم کو استعمال کر کے اور ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جیسے ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ ان کے پاس نہ تو کوئی صلاحیت ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے۔ جس طرح کچھ دن پہلے BLA کا میں نے ایک ٹویٹر پہ ایک پڑھی کہ ہم جو 28 جوانوں کی شہادت ہم نے ان کو مار دیا ہے، یعنی پاک فوج کی ظاہر مختلف فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوگی اور اس طرح کے جو بلوچستان میں جو آپریشنز یا ان میں کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے ان کا ہے کہ ہم نے 28 جو ہے وہ ان کو مار دیا ہے۔ تو یہ فخریہ انداز میں بات کی گئی۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ کس محاذ پہ لڑنا ہے، کس محاذ پہ جانا ہے اور کس طرح جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جو جنگی ماہرین ہوتے ہیں یا جو آپس میں جب کور کمانڈرز اتنا تجربہ رکھتے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت ملک کو جو سنگین مسئلہ درپیش ہے ٹاپ آف دا لسٹ وہی ہے اور وہی تھا۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی بات کی گئی تو انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بات کی گئی ملک کی معاشی صورتحال پہ، اور جو ہے وہ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں لیکن صرف معاشی معاملات کی حد تک، اس سے آگے نہیں۔ اب ناظرین، اس کور کمانڈرز کانفرنس کو لے کر جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے، ایک تو یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ عمران خان کی گرفتاری سے کور کمانڈرز کانفرنس کا کیا لینا دینا، اور عمران خان کیا کوئی ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس یعنی اتنے موسٹ سینئر پاک فوج کے آفیسرز بیٹھے ہیں اور وہ ملکی سلامتی کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص پر بات کریں جس کی جو نہ صادق ہے نہ امین ہے، ایک خائن ہے، ایک کرپٹ آدمی ہے، اور جو ہمارے ملک کے جو معیشت کا جو دشمن ہے، جس نے تباہ کیا، برباد کیا اور ملک کو آج ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، ایسے شخص پہ بیٹھ کر وہ اپنا ٹائم ضائع کریں گے؟ نیور ایور۔ بہرحال جہاں افواہوں کا سلسلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا، کمال ہو گیا جی، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کا وقت ابھی آنا ہے اور وہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے، اور عمران خان کو جہاں جہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا نا، وہاں سے وہ سارے سوئچ نکالے جا رہے ہیں، اور جب سارے سوئچ نکل جائیں گے اور ساری بیساکھیاں ہٹ جائیں گی تب عمران کو پتا چلے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور سیاستدان کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ویسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پروجیکٹ عمران ہے وہ وائنڈ اپ ہو چکا اور باضابطہ طور پر ہو چکا، اور فوج غیر سیاسی ہو چکی۔ بہرحال عمران خان اس وقت بضد ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں، تو اس حوالے سے بھی یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ بغیر انتخابات کے اول تو 1 سال کی اس اسمبلی کو توسیع دی جا رہی ہے، توسیع کی منظوری دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو یہ طے کیا گیا ہے کہ اگلے عام انتخابات میں بھی پروجیکٹ عمران کا قرض اتارنے کے لیے شہباز شریفی کو وزیر اعظم رکھا جائے گا، یعنی اگلے ٹینیور کے لیے بھی، اور اس سے اگلے ٹینیور کے لیے بھی یہ فیصلہ ہوا ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے اور پیپلز پارٹی کو حکومت دی جائے گی. مطلب یہ ملک جیسا کہ ایک پولیٹیکل سسٹم یہاں پر ہے نہیں, یہاں پہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہاں پہ انتخابات نہیں ہونے, اور مطلب اگر یہ ہونا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ بھی پھر سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ مینیجڈ ہوگا. یہ باری باری اگر دینی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم مینیجڈ ہوگا, انتخابات کے نتائج کو مینیج کیا جائے گا جس طرح 2018 میں کیا گیا تھا, یا اسے مسلسل پہلے کیا جاتا رہا ہے, یا جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کو مینیج کرتی آئی ہے, تو کیا پھر اس طرح کیا جائے گا؟ تو بہرحال یہ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر جو ہے وہ سوائے مطلب حیرت کے اور کچھ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحافی اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں, تو افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, یا شاید پھر کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا کیونکہ ان کو انتظار ہے کسی کی کال کا اور وہ ان کو کال کر نہیں رہے, تو اس لیے ان کو پریشانی ہے. عمران خان بار بار انتخابات کی بات کرتے ہیں, عمران خان بار بار عام انتخابات کی بات کرتے ہیں, جبکہ معاشی صورتحال کو جانتے بھی ہیں اور روز معاشی ایکسپرٹس سے ملتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم سمجھ کے ان سے بریفنگز لیتے ہیں. اور میں کیا کہوں, جبکہ پاکستان کو اس وقت 5100 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے, اور ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان کو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 14.9 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہو, تو وہاں ہم کیا کہیں. اب میں اگر آپ کو بتا دوں کہ قومی اسمبلی کی 344 اور سندھ کی تقریباً 168, پنجاب کی 371, بلوچستان کی 65, خیبر پختونخوا کی 145, تو اس طرح اگر اس کو ہم ٹوٹل کریں تو یہ بنتا ہے 1181 نشستیں, یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کی 1181 نشستیں. اگر ہم ان کے انتخابات کا اگر ہم اخراجات نکالیں کم سے کم رکھ کے, کم سے کم مطلب سچویشن میں بھی اگر ہم اس کا جو نکالیں, جو کم سے کم خرچہ نکالیں, تو وہ تقریباً 64 ارب 91 کروڑ روپے آ رہا ہے. اگر میں اس کو تقسیم کروں تو 30 ارب روپے قومی اسمبلی کے اخراجات کا خرچہ ہے, 8 ارب 50 کروڑ روپے سندھ کا خرچہ ہے, 81 ارب 55 کروڑ روپے جو ہے وہ پنجاب کا خرچہ ہے, 3 ارب اور 25 کروڑ روپے بلوچستان کا خرچہ ہے, 7 ارب 25 کروڑ روپے خیبر پختونخوا کے انتخابات کا خرچہ ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ یہ اخراجات دیکھیں تو اس کے بعد بھی ہم بات کریں کہ اس وقت پاکستان کا خزانہ خالی ہے اور ہم 64 ارب روپے 64 ارب 91 کروڑ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 65 ارب روپے تقریباً 65 ارب روپے ہم انتخابات کے اس پہ بیفور ٹائم جھونک لیں. ہاں انتخابات کا وقت ہو, اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. بہرحال ناظرین, اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ چھوٹا پٹاخہ بڑا دھماکہ, آج وہ ہمارے وزیر خارجہ اور اپنا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو خوب رگڑا لگایا ہے, اور عمران خان کو ایسا رگڑا لگایا کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے ان کے ترجمان پریشان ہو گئے ہیں. جس طرح فواد چودھری آ گئے میدان پہ, شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے ہیں. تو ناظرین, آج بلاول بھٹو زرداری نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی کے موقع پر جو تقریب تھی اس میں خطاب کیا ہے, اور اس خطاب میں عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان سے پوچھا ہے کہ کس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے, اور مذاکرات کے لیے کس نے, یعنی دہشت گردوں سے مذاکرات کے لیے کس نے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے پاؤں پکڑے تھے, اور اس کے علاوہ مذاکرات کے لیے جو پارلیمان میں تھی ان کو اعتماد میں لیے بغیر ٹی ٹی پی جیسی تنظیم سے مذاکرات کیے گئے, اور ان کے باقاعدہ دہشت گردوں کو رہائی دی گئی معاہدے کے تحت. ایک خفیہ معاہدہ ہوا جو بہرحال پھر بعد میں منظر عام پہ آیا, تو وہ کس نے دیا. یعنی عمران خان موجودہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں جنرل فیض اور عمران خان برابر کے شریک ہیں, کیونکہ جنرل فیض صاحب کے تعلقات طالبان کے ساتھ بڑے گہرے ہیں, اور اسی وجہ سے انہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا. ناظرین, بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو وارن کیا ہے اور تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ کو جو بھی معاملات ہیں وہ پارلیمان میں آ کر بیٹھیں,
اپنی نشست پر بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ جمہوریت کا حصہ بنیں، جمہوری عمل کا حصہ بنیں. آپ آئیں بیٹھ کر نیب ریفارمز کا حصہ بنیں، آپ بیٹھ کر جو انتخابات اپنا الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں ان کا حصہ بنیں. کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو چیخنا پڑے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور آپ نے ابھی سے رونا شروع کر دیا ہے. آپ تو وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مریم نواز کو جیل میں ڈالا، فریال تالپور کو جیل میں ڈالا اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالا، اور ابھی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ آپ کے کارکنان یہ برداشت کر سکیں گے، یا جو آپ کے دیگر لیڈرز ہیں، پارٹی کے جو رہنما بنے پھرتے ہیں، وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جو کچھ ہم نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول آصف زرداری صاحب شدید علیل ہونے کے باوجود بھی جب بھی ان کو جیل سے عدالت لایا جاتا تھا تو وہ وکٹری کا نشان بنا کر عدالت پہنچتے تھے. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ پورے اپنے جو ہے اس کے ساتھ پیش ہوتے تھے عدالتوں میں. انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے ہاسپٹل سے فریال تالپور کو گھسیٹ کر آپ جیل میں لے کر گئے تھے. تو بہرحال اب ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کی بھی جو زوجہ سابقہ خاتون اول ہیں وہ اور آپ کے ساتھ بھی ویسا ہو. تو اس لیے آپ جو ہے وہ چاہیے آپ کو کہ آپ سلیکٹڈ، انہوں نے لفظ سلیکٹڈ استعمال کیا، کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور آ کر کے اپنا آئینی کردار ادا کریں، حزب اختلاف کا کردار. انہوں نے کہا کہ ہم نے 3.5 سال تک حزب اختلاف میں بیٹھ کر آپ کو برداشت کیا ہے، تو اس وقت آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے جیلوں کے دروازوں کے دھکے کھائیں آپ سے ملنے کے لیے، اور یہ وقت اور یہ دن کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. اور انہوں نے سخت لہجے میں یہ الفاظ کہے ہیں، یعنی عمران خان کو سخت لہجے میں وارن کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ عمران خان صاحب آپ آئیں اور جمہوریت کا حصہ بنیں، آپ آئیں اور پارلیمان کا حصہ بنیں، آئیں اور آپ بیٹھ کر جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا حصہ بنیں، تاکہ پتہ چلے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں اور جمہوری ادارے کیا ہوتے ہیں، حزب اختلاف کیا ہوتی ہے. تو بہرحال اب اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا جواب آنا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک اسپیچ کی تھی اور اس میں کچھ ویڈیوز کا ذکر کیا تھا، ذرا یہ سن لیں. کہ کسی کی 1 منٹ کی جو ہے وہ ٹیپ چلی، اس نے خودکشی کر لی. اس کی میرا خیال ہے 13 منٹ کی چلی ہے کہ 25 منٹ کی اور آ رہی ہے. لیکن یہ اتنا بے شرم ہے کہ وہ خودکشی تو دور کی بات، وہ شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا، اور ان آڈیو میں جو کہہ رہا ہے آپ یقین کریں کہ اس کی ویڈیو بھی ہے، ان میں یہ وہی کچھ کر رہا ہے. اتنا یہ بے غیرت اور بے شرم انسان ہے. یہ تو وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی لعنتی قوم سی، یہ تو اس کا کوئی حصہ ہے، یہ اس کا عمل ہے. ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت تک اطلاعات ہیں یا پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسد طور صاحب نے جو پروگرام کیا ہے، اسد طور بہت ویل نون جرنلسٹ ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور وہ ایک پوری ساکھ رکھتے ہیں اور یقیناً پوری تحقیق کے بعد وہ ویلاگ کرتے ہیں. تو اپنے ویلاگ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تک جو ہیں 19 ویڈیوز کا ذکر ہے، اور 19 ویڈیوز کا ذکر ہے، تاہم ان میں سے 6 ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ اہم لوگوں کے ہاتھ پہنچ چکی ہیں. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کب کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں. تاہم اسد طور نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کر بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایجنسیز نے بنائی ہیں، تاہم بنانے والے جو ہیں وہ عمران خان کی اپنی کوئی قریبی شخصیت ہو سکتی ہے، یعنی عمران خان کی اپنی قریبی شخصیت. ناظرین یہ آڈیو ویڈیو کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس نے ہمارے پورے جو ایک سسٹم ہے، جو کلچر ہے، جو پاکستان میں ہمارے ملک میں ایک چیز تھی اس کو ختم کر دیا ہے.
बर्बाद करके रख दिया है। इमरान खान ने हमारे मुल्क के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है और इतना नुकसान पहुंचाया कि जितना हमें किसी और ने नहीं पहुंचाया होगा। तो इसके अलावा मैं अब जो है वो जो बात करनी थी वो थी पंजाब के हवाले से। तो पंजाब के हवाले से मैं आपको ये कहता चलूं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है और पंजाब हुकूमत के पास इत्मीनान का वोट लेने की सकत नहीं रही है, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि तकरीबन लगभग कोई 26 अराकीन हैं जो मिसिंग हैं या जो मतलब काफ लीग और पीटीआई के रहनुमाओं के राब्ते में नहीं आ रहे। ताहम इस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 30 से 35 हो चुकी है। 30 से 35 हो चुकी है, यानी उनमें जहांगीर तरीन ग्रुप अलग है, अलीम खान ग्रुप अलग है और उसके अलावा चीना ग्रुप अलग है। अब अगर इन सबको मिलाते हैं तो तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो और उसी दिन इतने सारे लोग पार्लियामेंट में ना हो तो फिर क्या होगा ये कि नाजरीन मैं आपको पहले से बताता चलूं कि स्पीकर जा रहा है, डिप्टी स्पीकर जा रहा है। अलबत्ता वजीर आला साहब खुद को बचाने के लिए एक होते हैं ना डबल गेम का लफ्ज इमरान खान ने इस्तेमाल किया था। डबल नहीं बल्कि परवेज इलाही ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। इमरान खान के साथ भी खेल रहे हैं, चौधरी शुजात के साथ भी खेल रहे हैं, अपना जो मुत्तहिदा अपना जो एक इत्तेहादी हुकूमत है उनके साथ भी खेल रहे हैं और सबके साथ बारी बारी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। और जिस तरह जैसे ही उनको तसल्ली हो जाएगी कि हमें यहाँ से ये मिल सकता है तो फिर परवेज इलाही साहब उस तरफ का रुख करेंगे। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत पंजाब की क्रिटिकल हो चुकी हुई है। अब देखना ये है कि अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी, यानी 11 तारीख तक का अदालती वजीर आला को 11 तारीख तक का टाइम दिया गया था और उस फैसले में यानी मसनूईपन था उस फैसले में, उसमें एक पहलू ये भी रखा गया था कि अगर वजीर आला चाहें तो किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं। ताहम अब आगे उन्होंने अपना गवर्नर के जो था वो जो लेटर था आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत उसको मुअत्तल किया था, उसको खारिज नहीं किया था, यानी 11 तारीख के बाद वो एक्टिव हो सकता है। ताहम वजीर आला को हर सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अब लेना कैसे है ये परवेज इलाही के सर पर है, जो नहीं ले पाएंगे और 11 के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी पंजाब की। क्योंकि अगर मुल्क की मईशत को चलाना है, मुल्क की मईशत के पहिए को चलाना है, मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा होने देना है तो फिर ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी पंजाब में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।